अस्सलाम वालेकुम। कल पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई गैर मामूली दिन होगा। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर पार्लियामान के मेंबरान फैसला करेंगे कि इमरान खान वजीर आजम रहेंगे या नहीं। आज वजीर आजम ने मुल्क भर के नौजवानों को एहतजाज की कॉल दे दी है। ऑनलाइन सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एहतजाज नौजवानों का हक है। आज रात लीगल एक्शन से मुतालिक वो फैसला करेंगे। प्लान तैयार है। अपोजिशन को असेंबली में शिकस्त देकर दिखाएंगे। कौम एंजॉय करेगी। कल सरप्राइज दूंगा। आप अपने मुल्क की एक आज़ाद खुददार पाकिस्तान के लिए जिसमें आपका मुस्तकबिल है, उसके लिए मैं सबको चाहता हूँ कि पुरअमन आप सब एहतजाज करें। इंशाअल्लाह कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता हूँ। मैं फिर से कहता हूँ कि आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। कोई पार्टी आपको ना निकाले, आपका ज़मीर आपको निकाले कि ये चोर पावर में क्यों आना चाहते हैं, अपने करप्शन केसेस खत्म करने और सिर्फ ये गद्दारी मुल्क से करें अपनी ज़ाती मफादात के लिए। इसलिए मैं अपने नौजवानों को कहता हूँ कि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना। सबसे बड़ा जुर्म होगा इस कौम का कि अगर वो इस तरह की खुली साजिश जो बाहर से अमेरिका ने इनके साथ मिलके मुल्क में रजीम चेंज की किया, अगर आप इसको कामयाब होने दें। आपको ये बाहर से कॉन्स्पिरेसी इन गद्दारों ने जो मीर जाफर बैठे हुए हैं, इसको कामयाब आपने तसादुम नहीं करना, अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। फर्ज की हुई है मुसलमान पे जहाद। वो जहाद क्या है? नाइंसाफी, जुल्म। जब आप माशरे में देखते हैं आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं। ये जो साजिश है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। तहरीक इंसाफ ने कल वोटिंग के अमल के हवाले से भी अपनी हिकमत अमली तब्दील कर ली है और अब पार्लियामान में जाने का फैसला किया है। इस पर अपोजिशन रहनुमाओं और जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि तहरीक अदम एतमाद के अमल का पुरअमन इनकाद वो करा सकेंगे या नहीं। सियासी दर्जा हरारत बदस्तूर बढ़ रहा है। फवाद चौधरी ने आज वजारत कानून का कलमदान संभालते ही शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए FIA को अदालत जाने का कहा, जिसके बाद शहबाज शरीफ को पीर के लिए वहां से नोटिस जारी हो गया है। फवाद चौधरी ने आलमी साजिश के हवाले से कमीशन कायम करने की भी हिदायत कर दी है। अदम एतमाद के शोर में गद्दारी के इल्जामात की भी बाज़गश्त है। वज़ीर आज़म खान ने अपने खिताब में यह भी इशारा दिया कि अपोजिशन रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात के लिए वो मुशावरत करेंगे। हमारा प्लान बना हुआ है। हम किसी सूरत इस तरह की जो इन्होंने हमारे मुल्क के साथ गद्दारी की है, वो किसी सूरत हम नहीं जाने देंगे। इसको इनके ऊपर एक के ऊपर हम केस करेंगे। लेकिन मैं वकीलों के साथ देख रहा हूं कि इसका बेहतरीन तरीका क्यों है, क्योंकि हमने कानून भी देखना है, तो वो हम देख रहे हैं। आज रात तक हम फैसला करेंगे कि हमने किस तरह का लीगल एक्शन लेना है। क्या इन मुकदमात का जवाज होगा? एक और बड़ा मामला सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का है, जिस पर वजीर आजम के गुज़िश्ता रोज के बयान के बाद बहस छिड़ गई है, जिसपे उन्होंने ये कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें अपोजिशन का पैगाम पहुंचाया और उन्हें मुस्ताफी होने, नए इलेक्शन करवाने या तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के ऑप्शन दिए। इसी हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद ने आज कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और फौरी इलेक्शन कराए। दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी पर भी क्योंकि बहस है, तो आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में खिताब करते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी पर जोर दिया और यह कहा कि पाकिस्तान किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं। रूस यूक्रेन तनाज़े के हवाले से भी उनका यह कहना था कि पाकिस्तान को इस पर तशवीश है और रूसी जारहियत का फौरी खात्मा होना चाहिए। बहुत बड़ा सानहा है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई तरजीहात जो है वो क्लियर है या नहीं? ये तजब्जुब का शिकार क्यों है? वज़ीर आज़म ने आपसे कुछ देर पहले जो अपनी पार्लिमानी पार्टी है उनके एजाज़ में भी जो है वो एक इशाइया था, वहाँ पर भी जो है वो खिताब किया है। वहाँ पर जो कुछ उन्होंने बातें की उसको भी शामिल बहस करेंगे, लेकिन ये पहले जो कल इजलास होना है उस हवाले से और फिर तहरीक अदम एतमाद पर जो बात चल रही है उस पर बात कर लेते हैं वेरी क्विकली। मेरे आज की इस डिबेट में जो लोग मौजूद हैं, जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, मैं तारुफ करा देता हूं। सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो आज की इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो है वो एजाज चौधरी साहब जो है वो हमारे साथ हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपके वक्त का सर, थैंक यू सो मच। मैं मुसद्दिक भाई आपसे इस डिबेट का जरा आगाज करना चाहता हूं।
یہ کل جو اجلاس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اب اجلاس میں آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ بہتر نہیں ہے؟ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ اجلاس میں ہی نہیں جائیں گے، لیکن اب اطلاع ہے کہ وزیر اعظم بھی اجلاس میں شرکت کریں گے اور پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں وہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. تو یہ بہتر بات نہیں ہے کہ ایک پارلیمانی عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اور اس کا پارلیمان میں ہی پی ٹی آئی مقابلہ کر رہی ہے؟ جی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل میں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کا حق ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے اور وہاں پہ بیٹھے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب جس طرح اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، اگرچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پرامن ہونا چاہیے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی بچیوں کو رشتے نہیں ملیں گے، ان کے بچے اسکول نہیں جا سکیں گے. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا گھراؤ کرو، ان کے خلاف ویڈیو کلپس نکالو اور ان کا جہاں سے یہ گزرے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور وہ کس نے کہا تھا، دو وزراء نے کہا تھا غالباً کہ کون مائی کا لال ہے، ہم دیکھیں گے جو اندر جا سکتا ہے اور پھر نکل کے باہر ہجوم میں آ سکتا ہے. تو یہ جو باقی باتیں کر رہے ہیں، جو غداری کا مقدمہ وہ دائر کر رہے ہیں، میں آپ کو ذرا بتا دوں وہ مقدمہ کیا دائر کر رہے ہیں. وہ مقدمہ یہ دائر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمان جو آئین کی حفاظت پہ مامور ہے، جو آئین کی آتھر ہے، وہ غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں اپنے آئین کو پامال کر رہی ہے اور سبورٹ کر رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب. تو وزیر اعظم صاحب یہ اب ان پہ مقرر ہے کہ وہ کاغذ یا مسودہ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے آئین کو پامال کرنے کی سازش پاکستان کی پارلیمان کر رہی ہے، وہ کاغذ سامنے لائیں. اور اگر وہ کاغذ ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ 8 تاریخ سے آج تک انہوں نے غداری کا مقدمہ کیوں نہیں کیا ہے؟ یعنی اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کچھ لوگ پاکستان کے خلاف غداری کر رہے ہیں تو میں کیوں ان کے خلاف مقدمہ نہیں کروں گا غداری کا؟ یہ الیکشن سے ووٹ سے 3 دن پہلے جو ان کو ایک دم خیال آیا، اس کی بات نہیں سمجھ آتی. پھر وہ انڈر سیکرٹری وہ جو آئی تھی یہاں پہ خاتون OIC کی میٹنگ کے اندر، اگر ایک ملک جس کا نام ہی انہوں نے لے لیا اور آج بھی غالباً دوسری مرتبہ نام لیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تو انہوں نے کہا میں کھل کے امریکہ کا نام لیتا ہوں، ابھی جو یہ عشائیے میں انہوں نے گفتگو کی ہے. تو اگر عشائیے میں انہوں نے کھل کے نام لے لیا، کل بھی انہوں نے نام لے لیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ انہوں نے ہمارے آئین کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی، تو OIC کی میٹنگ میں ان کو کیوں بلایا؟ اور وہ جو وزیر خارجہ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی تصاویر ہر جگہ پہ ہیں، وہ کیوں ہوئی؟ تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جب ہارنے لگیں تو غدار اور کافر اور باقی چور چکار، تو وہ کب سے کہہ رہے ہیں، ان کا ایک خاص انداز ہے گفتگو فرمانے کا. ٹھیک ہے یہ وہ باتیں نہ میں ذرا یہ اعجاز چودھری صاحب اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں. میں ذرا اعجاز چودھری صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، لیکن پہلے میں ذرا قادر بھائی سے پوچھ لوں، کیونکہ کل انہوں نے اجلاس کے اندر جو ہے وہ جانا ہے. قادر خان مندوخیل صاحب، کیا کوئی تحفظات ہیں، کوئی خدشہ ہے، یا آپ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کل ایک پارلیمان کے اندر جو ایک پروسیس ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خود MNAs جو ہے وہ آ کر اس کا جو ہے وہ سامنا کریں گے؟ دیکھیے، مصدق ملک صاحب نے بات کی ہے، بالکل ان کا آئینی حق ہے، اور کل چلو اس کی نیت جو بھی ہے کل آنے کا، چلو اسی بہانے آ تو رہے وزیر اعظم صاحب. اور پھر دوسری بات یہ کہ دیوار ان کے سامنے آ گیا. جمعرات والے دن ہم نے کمیٹی روم نمبر 2 میں 173 شو کیے، اور اسمبلی کے اندر کیونکہ آصف رضا زرداری صاحب وہاں گئے تھے اور علی نواز شاہ صاحب ہمارے میرپور خاص سے وہ بعد میں آ گئے، تو 175 تو ہم نے کمیٹی کے اسمبلی کے اندر جمعرات والے دن شو کر دیا. اور پھر اس کو بھی دیکھ لیں، آج جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے جو ارکان اسمبلی کو بلایا تھا، تو وہ آپ کے چینل دوسرے چینل سارے بتا رہے 140 ہے، تو شکست تو سامنے نظر آ گئی ہے. اور پھر سمجھ میں نہیں آ رہے وزیر اعظم صاحب آج جو جس طرح وہ جلسازی کا کام کرتا ہے، کون سے خطاب کرنے کے یا عوام سے ٹیلی فون پہ، آپ یقین کریں گے کہ میں اس وقت انڈین ٹی وی چینل پر تھا، 9224900051 اسلام آباد کے نمبر سے میں تھک گیا ملا کے. میں نے کہا شاید میں بھی بات کروں سے کہ بھیا مہربانی کر لے، ہمارا کل ووٹنگ کرائے، وہ نمبر نہیں ملا. وہ جو نمبر آیا وہ سارے اپنی چمچوں کو انہوں نے پہلے سے فٹ کیا ہوا تھا، اور ان کے نام وہ جو وزیر اعظم صاحب تمہارا کیا بنے گا، وہ بھائی
یہ سب چیز ہمارا آئین، ہمارا قانون آرٹیکل 95 کلاس بتا رہے ہیں. آپ کے پاس 172 ہے تو آرٹیکل نہیں ہے تو ہم پہلے شو کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ڈرامہ بازی بانا بازی کچھ نہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کل ہماری اپوزیشن کی جو کل اجلاس کے حوالے سے یو آر سیٹسفائیڈ، آپ بڑے پر اعتماد بھی ہیں اور آپ کے نمبر بھی پورے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بے شک جو ہے وہ کل ایوان کے اندر ان کے ممبران بھی آ جائیں، لوگ بھی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ایک جملہ مجھے کہنے دیں. کل ہم نے جو اپوزیشن کے ہمارے ساتھی تھے مختلف حدیث کے پیپلز پارٹی کی نمائندگی میں نے کی ہے، ہم نے چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ہے، اور ہم نے یہی تحفظات ان کی جو ذہن ہے فطور ہے یقیناً جو وزیر اعظم کہہ رہے سب نکل آؤ اور کا رشتہ نہیں ہوگا، جو بھی مصدق ملک صاحب نے تفصیل سے بتایا. اب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہم نے کہا کہ بھائی کل اب کیا صورتحال ہوگا، اور پھر ہم نے حوالہ بھی دیا کیونکہ میں کمپلیننٹ ٹو سندھ ہاؤس ایف آئی آر کا، اور میں نے کہا سندھ ہاؤس میں جو عملہ ہوا یا پارلیمنٹ لاجز میں اس وقت تو آپ کی پولیس آرام سے دیکھتی رہتی تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے خدشات سامنے رکھے تو ہم یقین دہانی کرائی کہ 1000 رینجرز ہم نے بلایا، ہم نے جو ہے نا وہ سب اداروں کو الرٹ کرتا ہے پولیس کو، تو ایسا کوئی صورتحال نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی خدا نہ خواستہ جیسا سندھ ہم نے پروٹیکشن کی اپنی بچوں اپنی خواتین کی، تو الحمدللہ امریکہ پروٹیکشن بھی جانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ذرا اب یہ اعجاز چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں نا. اعجاز چودھری صاحب، سر یہ کیا جو ہے وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کل اجلاس کے حوالے سے یہ جو اپوزیشن کے خدشات ہیں، آپ سر اس کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ جی بہت شکریہ رحمان اظہر صاحب. پہلی بات تو یہ میں سڑک پہ ہوں اور شاید پورا پروگرام میں آپ سے حاضری نہیں دے سکوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو کل اجلاس ہونے جا رہا ہے فی نفس ہی اجلاس کے اندر تو کچھ نہیں ہونا، ظاہر ہے جو اس کا ماحول پہلے سے ہمیشہ سے رہا ہے کم و بیش ویسا ہے ماحول اس کا رہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اور یہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس میں تو کوئی چیز نہ قانون اس کے اندر حائل ہے نہ آئین اس کے اندر حائل ہے. ہمیں پورا حق دیتا ہے کہ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں وہ پاکستانیوں تک پہنچائیں، اور کسی درجے میں بھی کسی جگہ کوئی ایسا کام نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کے ہونے کا امکان ہے. لوگ نعرے لگائیں گے، لوگ انہیں متوجہ کریں گے، لوگ ان سے اپیل کریں گے، لوگ ان کے خلاف بات کریں گے، یہ سب کا حق ہے. یہ بھی ظاہر ہے پورا کوشش کرتے ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ پی ٹی آئی کا تو ایک کارکن یا ایک آدمی ہوتا ہے نا، تو باقی ان پارٹیوں کے تو کم از کم 3-4 لوگ ہوتے ہیں. وہ بیک وقت کسی ٹاک شو میں ہو، کسی جلسے میں ہو، جلوس میں ہو، سب کا ہدف پی ٹی آئی ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا پروگرام پیش نظر نہیں ہے. یعنی اگر ہم ایبسٹین کرتے تو بھی ہمارا آئینی حق تھا، اگر ہم صبح وہاں پر پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں تو بھی ہمارا آئینی حق ہے. اور اصل چیز تو دیکھیں اس عدم اعتماد سے گزشتہ حالات اور واقعات جو مسلسل ہو رہے ہیں، مطلب آج بھی کچھ ایسے باتیں ہوئی ہیں کہ پاکستانیوں کو تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ ہم اگر یعنی ہماری جو سانسیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ کی بجائے وینٹیلیٹر کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو ہمارے جو ایمان کی مگر اعجاز چودھری صاحب ادھر ایک تسلی دی جا سکتی ہے اپوزیشن کو کہ جی کہ کل ایوان کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ آئیں گے، اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں گے. احتجاج کے حوالے سے تو وزیر اعظم نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ پرامن ہوگا اور انہوں نے نوجوانوں سے بھی یہی کہا ہے. جی تو کیا اعتراض کی کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں نا یہ اپنا یعنی بیانیہ رکھتے ہیں، ہم اپنا بیانیہ رکھتے ہیں. ان کو بھی پورا استحقاق حاصل ہے پاکستانی میڈیا کے ذریعے بات کرنے کا، ہمیں بھی استحقاق حاصل ہے. اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کو ضرور سن لیجئے کہ حالات عدم اعتماد سے بہت آگے گزر نہیں. دیکھیں مگر پوری قوم کے سامنے یہ جو ایک کانسپریسی ہے بالکل ظاہر و باہر ہے. اس کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ایک صفحہ ہے نا وہ فائنڈنگز ہیں وہی کافی ہیں. کبھی آپ نے ناظم الامور کو طلب کر کے بٹ یہ دیکھیں سر مسئلہ یہ ہے نا اعجاز چودھری صاحب، ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا روٹین کی یہ ساری بات چیت. دیکھیں وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں غداری کے الزامات بھی جو ہے وہ لگ رہے ہیں، پھر باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ مقدمات جو ہے وہ بنیں گے.
تو یہ آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے ماحول کے اندر یہ پروسیس جو ہے وہ ہو جائے گا اور اللہ خیر کرے یہ جو ہے وہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ مکمل ہو؟ دیکھیں نا ہمارا استحقاق ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت اگر کوئی ٹریزن کے اندر کنائیونس ہے اچھا اس کو عدالت سے رجوع کریں, کسی کمیشن سے تحقیقات کرائیں. کیا یہ اس سے پہلے پاکستان میں کبھی کمیشن نہیں بنے, کبھی تحقیقات نہیں ہوئی؟ یعنی میرا خیال ہے اگر میں ایک عام شہری کے طور پہ میں ایوان بالا کا رکن ہوں اور فیڈریشن کا نمائندہ ہوں, اور اگر فیڈریشن کے بغیر انٹرنل اور ایکسٹرنل کوئی ایسی چیز ہے جو کانسپریسی کے ضمن میں آتی ہے تو میں قانون کا راستہ اختیار نہیں کروں گا. ان کو پورا حق ہے یہ ڈیفینڈ کریں, ہمیں پورا حق ہے کہ ہم عدالت سے رجوع کریں, کمیشن بنائیں, تحقیقات کریں. یہ تو میرا نہیں خیال کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کا رائٹ ہے کہ کل احتجاج کی بھی کال دیں, اور آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اگر آپ کو ایسی کسی سازش کا پتہ چلتا ہے تو وہ سازش پر جو ہے وہ لیگل ایکشن بھی جو ہے وہ لیں. میں چودھری صاحب ذرا آپ ہیں تو باہری, کوئی چیز آئین کے خلاف ہے, کوئی چیز آئین کے سر آپ ہیں تو باہری, لیکن میں ذرا چاہوں گا آپ بریک کے بعد بھی ذرا ڈسکشن کو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا کنٹینیو کریں, کیونکہ یہ بحث ذرا جو ہے وہ میں ڈاکٹر صاحب اور قادر مندوخیل صاحب سے بھی ان کا رسپانس لیتا ہوں. یہ جو لیگل ایکشن والی جو بات ہو رہی ہے, ایک بریک کے بعد میں آ رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. کل بہت ہی غیر معمولی اجلاس ہے پارلیمان کا. یہ اجلاس جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا, اب پاکستان تحریک انصاف کے ممبران بھی اس اجلاس میں جا رہے ہیں. انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی نے جو ہے وہ اپنی حکمت عملی جو ہے وہ تبدیل کی ہے. میں ذرا ڈاکٹر مصدق صاحب اور قادر مندوخیل صاحب سے میں نے جواب لینا ہے, کیونکہ جو بات اعجاز چودھری صاحب کر رہے تھے, اعجاز چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا, ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ احتجاج بھی ان کا حق ہے, پارلیمان میں جانا ان کا حق ہے, اور اگر کسی پہ مقدمہ قائم کرنا ہے غداری کا تو اس کی لیگیلٹی دیکھنا بھی جو ہے وہ ان کا حق ہے. لیکن پہلے ذرا میں ان دونوں کی اجازت سے, جاوید چودھری صاحب ہمارے اینکر پرسن ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, وہ ذرا میرے ساتھ موجود ہیں, میں ذرا ان سے جو ہے وہ ویری کوئکلی اس پر رائے لے لوں کہ یہ کل اجلاس جو ہے یہ کس طرح سے ہوگا. جاوید چودھری صاحب بہت شکریہ سر. کل سپیکر جو ہے یہ کنڈکٹ کرا لیں گے یہ اجلاس, جب ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ممبران ہوں گے, دوسری طرف جو ہے وہ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کے ممبران ہوں گے, اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جو ہم سارا دیکھ رہے ہیں سر. رحمان, ایک تو یہ ہے کہ کل کا دن بڑا ہی سینسٹیو ہے, کیونکہ ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہیں یہ سولین اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کے اجلاس میں حملے کا خدشہ ہے کہ کہیں ارکان ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گسا نہ ہو جائے, اور گورنمنٹ کے کچھ ایسے ارکان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل کچھ بھی ہو جائے, کل جو عدم اعتماد کا پروسیس ہوگا اس کو مکمل نہیں ہونے دیا جائے گا, اور اس کا آغاز ہوٹنگ سے سٹارٹ کیا جائے گا. لوٹے لوٹے کہنے کے لیے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو صرف اجلاس کے دوران ایک دوسرے کو لوٹا کہنا شروع کر دیں گے, کچھ مدرف ارکان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے, غدار کا کہا جائے گا, چیری بلوسم کے نعرے لگائے جائیں گے, بینرز لے جائے جائیں گے اندر, اور اس سے پھر حالات کو, ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور اس دوران کچھ ارکان نے بلکہ وزیر اعظم صاحب کو یہ مشورہ بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت بھی ہو جاتا ہے تو فوت بھی ہونے دیں, اگر آگ لگتی ہے تو آگ لگنے دیں. وہ جو شیخ رشید صاحب کی زبان ہے کہ گرا دیں, ڈھا دیں, آگ لگا دیں, جلا دیں, اگر جلتا بھی ہے ایوان تو جلنے بھی دیں. کل یہ عدم اعتماد کا پروسیس مکمل نہیں ہونا چاہیے, اور یہ بڑی کریڈیبل انفارمیشن ہے, ایسی کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے, کریڈیبل انفارمیشن ہے. اور اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کل سیکیورٹی پارلیمنٹ ہاؤس کی بڑھا دی جائے گی, اور صرف باہر سیکیورٹی نہیں ہوگی, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی سیکیورٹی ہوگی, تاکہ یہ پروسیس مکمل ہو سکے اور کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو, اور یہ جو ججز آئی ہے پوری دنیا میں وہ پارلیمنٹ کی نہ ہو. ایک اگر عمران خان صاحب کے ووٹ پورے ہیں تو انہیں کوئی اقتدار سے ہٹا نہ سکے, اور اگر ان کے ووٹ پورے نہیں ہیں تو پھر انہیں آسانی کے ساتھ, عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیا جائے, اور یہ پورا پروسیس مکمل ہو. اور یہ بھی انفارمیشن آئی ہے کہ اسپیکر صاحب اور صدر صاحب بھی جو پرائم منسٹر صاحب کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کل اس قسم کی کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ اس پروسیس کو روکا جا سکے تو اس آپشن کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور کل لہٰذا اندر گتھم گتھا ہونے کے, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کی, ہوٹنگ کرنے کی, ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی بہت زیادہ خدشات ہیں. چودھری صاحب آپشنز ہے کیا؟ یہ چلیں احتجاج اور یہ شور شرابہ تو ہے, لیکن کیا یہ اسپیکر کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس یا حکومت کے پاس اس ووٹ کو مزید ڈیلے کرنے کی کوئی اور آپشن جو ہے وہ موجود ہے؟ دیکھیے, اگر گڑبڑ ہو جاتی ہے ایوان کے اندر اور وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اسپیکر صاحب اس اجلاس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں, کہ کیونکہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں
اور کوئی شخص ووٹنگ کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی 2-4 لوگ اسٹیشن پہ باہر چلے گئے ہیں تو اس اجلاس کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اجلاس کو ملتوی کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ پھر عدم اعتماد کا پروسیس رک جائے گا اور جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے اگلا اجلاس کال نہیں کیا جا سکے گا. تو اس آپشن کی طرف میرا خیال ہے گورنمنٹ جاری ہے. اور سیکنڈلی ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ تھارو انویسٹیگیشن کے بعد جس میں جو پاکستان کے تقریباً تمام ادارے اس میں شامل ہیں, جس میں فورن آفس کے لوگ بھی شامل ہیں, پرانے سیکرٹریز بھی شامل ہیں, ان سب کی کنسلٹیشن سے ایک فیصلہ یہ ہوا ہے, اس نتیجے پر پہنچی ہے اسٹیٹ کہ یہ جو سازش ہے یہ امریکہ کی سازش نہیں ہے, یہ بلکہ کسی جگہ پہ سازش ہے ہی نہیں. جو مراسلہ امریکہ سے بھیجا گیا تھا وہ ایک اسیسمنٹ ہے ہمارے سفیر کی, سابق سفیر کی, اور کسی جگہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو نہ دھمکی دی گئی ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اس قسم کی کوئی خط تھا. اور اس کے بعد یہ ایک بلا وجہ ایک اس قسم کا بخار پیدا کیا گیا قوم کے اندر جس کی وجہ سے پرابلم ہے, اور گورنمنٹ کو روک دیا گیا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک کا نام نہ لیں, نہ امریکہ کا نام لیں, نہ یورپ کا نام لیں, کسی بھی ملک کا نام جو لینے سے گورنمنٹ کو روک دیا گیا ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیے گا, یہ تھریٹ اسیسمنٹ کی گئی ہے یا یہ کوئی انویسٹیگیشن, جو بھی ابھی باتیں ہو رہی تھی اس کے روشنی میں یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ یہ پراپر ایک انویسٹیگیشن کی گئی ہے, گورنمنٹ کے کہنے پہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور کیونکہ گورنمنٹ نے انوالو کیا تھا سب کو, فورن آفس کو بھی, دوسرے لوگوں کو بھی, کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں. تو اس کی انویسٹیگیشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے, اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس میں امریکہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی سازش نہیں, نہ باہر سے پیسے آئے, نہ کسی رکن کو پیسے دیے گئے, اور امریکن کی طرف سے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایک ازمپشن ہے جس کی بنیاد پہ پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن کو خراب کیا جا رہا ہے یا دوسرے دوست ملکوں کے ساتھ ریلیشن کو خراب کیا جا رہا ہے. لہٰذا حکومت کے تمام لوگوں کو روک دیا گیا ہے کہ اب وہ اس ایشو پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے, نہ کسی ملک کا نام لیں گے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بات کریں گے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پچھلے آدھے گھنٹے کی ڈیولپمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا. مگر ابھی تو چودھری صاحب, انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے جو عشائیے میں خطاب کیا, انہوں نے تو باقاعدہ طور پر کہا کہ میں کھل کر جو ہے وہ نام لیتا ہوں امریکہ کا. تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ نام جو ہے وہ وہاں پر لیا. تو جبکہ پرائم منسٹر صاحب کو روکا گیا تھا کہ آپ کسی ملک کا نام نہیں لیں گے, لیکن میرا خیال ہے انہوں نے اس ایڈوائس کو تسلیم نہیں کیا, اس کا احترام نہیں کیا. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ. قادر مندوغلدہ, پہلے آپ ذرا کامنٹ کر دیجئے, یہ کل جو ہے وہ اجلاس شور شرابہ, تو دیکھیں ایک ظاہری بات ہے یہ ہوتا ہے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, ظاہری بات ہے ایسے ماحول کے اندر, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. نعرے لگیں, شور شرابہ ہو, یہ اجلاس جہاں پر ہوتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اجلاس دیکھیں, لیکن جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں پروسیس کمپلیٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ہم نے آلریڈی جمعرات والے دن 175 ارکان کی موجودگی ظاہر کر دی ہے. کمیٹی روم نمبر میں 173, اسمبلی میں 175, ہمارے ساتھ جو ایکچول ہے وہ 177 ہے, اور جو باقی ارکان ہے وہ الگ ہے, وہ تو 30-40 سے اوپر ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ میں ابھی لیگل آپشن, قادر بھائی میں ذرا لیگل آپشن آپ کو لگتا ہے, لیٹ سپوز یہ مفروضہ ہے, اس میں اگر اجلاس کسی وجہ سے ملتوی ہو سکتا ہے, آگے جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں کہ جب ایک پارٹی کا سربراہ اور بدقسمتی سے ملک کا سابق وزیر اعظم, میں سابق ہی کہوں گا کہ انہیں پرسوں ہم نے اپنی اکثریت ظاہر کر دی ہے, جب وہ اداروں کا یہ ایڈوائز بھی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں, کسی ملک کا نام نہیں لینا, اور وہ تو آج اس نے کھلے عام امریکہ کہنا شروع کر دیے, اور پھر میں اس سیکرٹ ایکٹ جو قانون بنا ہوا ہے اس کا کیا کروں گا, اور پھر میں اس فراڈ کا کیا کروں گا. جو پہلے اس نے کہا کہ یہ خط ہے, خط سے مراسلہ بن گیا, مراسلہ ایک پاکستانی سفیر نے بنایا, وہ شاہ محمود کے انڈر ہے, ان کے انڈر ہے. تو بھائی میرا آپ کو بیوقوف بنا رہے ہو, آپ نے دنیا کے ساتھ فراڈ کی ہے, آپ پاکستان کو کہاں کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں وہ اسپیکر جو ہے نا وہ ایڈجنٹ کر سکتا ہے, وہ کچھ بھی قانونات میں لے سکتا ہے جو کہ قانون اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن مجھے یہ سوال کا جواب دے دے, اگلے دن ہی وہ لگا ہوا ہے آلریڈی سپریم کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے, اور گھنٹے کے اندر ان کے منہ پہ آرڈر آ جائے گا. اور پھر دوسری بات یہ جو بات آپ کریں, میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, آلریڈی سیکورٹی اداروں کے ساتھ ہم نے کل میٹنگ کی ہے, انہوں نے ہمیں یقین دلایا, لیکن یہ بھی یاد رکھنے کہ پھر میری چیئرمین کی طرف بڑھے گا یا میرے کسی خواتین کی طرف بڑھے گا تو خدا کی قسم وہ اپنے ٹانگوں پہ نہیں جا سکتا اسمبلی سے باہر.
ये हर आदमी फिरदौस आशिक का होगा ना कल का दिन सर, कल का दिन बड़ा सेंसिटिव है। मैं डॉक्टर साहब, मगर ये चलें, वो इजलास वाली तो बात कादिर भाई ने की, लेकिन जो पहले बात हो रही थी कि लीगैलिटी, वो कहते हैं एजाज चौधरी साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा एहतजाज उनका हक है, कॉल दे सकते हैं। वज़ीर आज़म ने साथ कह दिया कि भाई आपने पुरअमन रहकर जो है वो एहतजाज करना है। दूसरा पार्लिमानी पार्टी, उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का हम पार्लिमान के अंदर आकर जो है वो उसको फेस करेंगे। और तीसरा जो उन्होंने कहा कि जो अहम बात थी गद्दारी के मुकदमात वाली, उन्होंने कहा कि हम इसकी लीगैलिटी देखेंगे और एज ए गवर्नमेंट हमारा राइट है कि हम जो है वो इसकी लीगैलिटी को देखें। तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स सर? जी पहली बात तो ये है कि बिल्कुल उनका हक है। मैंने तो शुरू में प्रोग्राम के इब्तदाइये में आपको कहा उनका हक है। सवाल ये उठता है कि क्या क्रेन ला के पार्लियामान की दीवार तोड़ना भी उनका हक है, क्योंकि ये तो वो कर चुके हैं। सवाल ये उठता है कि क्या पीटीवी के ऊपर कब्जा करना, जैसे कोई बैरूनी फौज आती है मुल्क में काबिज होती है, सबसे पहले वो पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का टेलीविजन स्टेशन जो है उस पर कब्जा करती है, क्या ये भी उनका हक था, क्योंकि ये भी वो कर चुके हैं। क्या शलवारें टांगनी, बाथरूम बनाने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर, क्या ये भी उनका हक था, ये भी वो कर चुके हैं। क्या वो कब्रें खोदनी पार्लियामान के सामने, ये उनका हक है, ये भी वो कर चुके हैं। तो देखिए, सेक्रेटेरिएट को बंद करना, मुल्क की पूरी फंक्शंस जो हैं उनको 2 या 3 दिन के लिए बंद कर देना, क्या ये भी आइन में कहीं लिखा है कि उनका हक है? तो उनके जो हकूक हैं उनको तो वो खुद आइनी हकूक जो है उनको पामाल कर चुके। तो पहला तो मेरा जवाब ये है कि अगर आइनी हकूक को पामाल नहीं कर रहे, तो जैसे पंजाबी में कहते हैं जम आए, क्या फर्क है जी, जरूर आए। लेकिन अगर वो इंटिमिडेट करने, आइन में ये कहाँ लिखा है कि आप लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं? आइन में ये कहाँ लिखा है कि आप लोगों को डराएं, धमकाएं, उनके खिलाफ, उनके बच्चों के खिलाफ थ्रेटनिंग मैसेजेस जो हैं वीडियोस की शक्ल में उसका इर्तिका करें, उसको फैलाएं? ये कहाँ आइन में लिखा है? लेकिन बहरहाल वो उनकी आइन की एक खास इंटरप्रिटेशन है, एक खास आइन है जो सिर्फ उनके पास है। दूसरी बात जो आपने कही वो लीगल वाली, वो बड़ी अहम बात है। मैंने तो पहले आपके सामने मुकदमा उठाया कि अगर आपको ये पता चले और आप माशाल्लाह एक हो, आपके पास कोई जिम्मेदारी हो और आपको ये पता चले कि आपके मुल्क के खिलाफ साजिश हुई, और मुल्क के खिलाफ जिस मुल्क ने साजिश की है उसका नाम भी वजीर आजम 2 मरतबा ले चुके हैं, आज तो खुल के उन्होंने कह दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 20 दिन इंतजार क्यों किया, 22 दिन? ये भी तो सवाल है ना। यानी जब ऑपोजिशन ने कहा कि आपने जो भी वो मुल्क है उसके किसी को, एम्बेसडर को क्यों नहीं बुलाया, तो फिर आपको ख्याल आया। और जब ऑपोजिशन ने कहा कि आप क्यों गद्दारी का मुकदमा नहीं करते अगर पाकिस्तान के आइन को कोई सबवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर आपको ख्याल आया। यानी ऑपोजिशन के कहने में आपको ख्याल आया कि मुल्क के खिलाफ हो सकता है गद्दारी हो रही हो। ये 22 दिन आप किस चीज का इंतजार करते रहे? वजीर आजम साहब सिर्फ परसों वजीर आजम बने हैं और उनको ये ख्याल आया कि आज गद्दारी के मुकदमात चाहिए। और जैसे मैंने पहले आपको बोला कि आपने ओआईसी की मीटिंग में मुल्क को जिसके मुतल्लिक आज वजीर आजम कह रहा है कि वो गद्दार, उनको क्यों बुलाया? लेकिन ये सारी बातें छोड़ दें। उन्होंने ये कहा कि हमने अपने दिफाई इदारों की टॉप लीडरशिप जो है उससे दिखा दिया है कि ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी हुई है और मुल्क के आइन को सबवर्ट किया गया है। तो आज जरा जो बयान दिया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, वो जरा चलाइए और बताइए कि ये वजीर आजम साहब। सर हम तो इसीलिए कंफ्यूज है ना डॉक्टर साहब कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो रखने हैं नहीं रखने, कि हमने अमेरिका के साथ जो है वो क्या करना है? जरा यार आप एक ब्रेक के बाद आता हूं। मुल्क जिस अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो, ये जरा अमेरिका वाली बात जो है ये एक ब्रेक के बाद जरा कर लें। एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ और वो हम जरा एजाज चौधरी साहब को भी जो है वो साथ लेने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जरा पूछेंगे कि ये अमेरिका के साथ ताल्लुकात वाला जो मामला है इस पर क्या हमारी क्या कोई कन्फ्यूजन है, क्यों तजब्जुब का शिकार हैं? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये अमेरिका वाली बात जरा मुख्तसर ना मुकम्मल कर लें, तो ये क्या कन्फ्यूजन क्यों है? एक तरफ पीटीआई है, इमरान खान साहब है, वो कहते हैं कि साजिश हो रही है, दूसरी तरफ आपके लीडर बाज शरीफ साहब कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर, उन्होंने भिखारी से जो है वो तशबीह दे दी है। तो सर ये क्या इसमें कोई मॉडरेशन नहीं हो सकती?
دیکھیے ابھی جاوید چودھری صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا کہ ایک تحقیق کی گئی ہے اور وزیر اعظم کو یہ کہا گیا، گزارش کی گئی کہ اس کے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی۔ دوسری بات، آج آپ نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے، بہتر کرنے چاہیے، باقی دنیا کے ممالک کے ساتھ بھی بہتر کرنے چاہیے، امریکہ کے ساتھ بھی بہتر کرنے چاہیے۔ اگر ملک کے خلاف، اس کے آئین کے خلاف امریکہ کوئی سازش کر رہا ہو تو کیا چیف یہ بیان دیں آج؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ بار بار اب بات کھلی گئی ہے، وزیر اعظم نے نام ہی لے لیا، تو آپ ڈاکٹر اسد کو کیوں نہیں اپنے فون کال پہ لیتے؟ میں ہر ٹی وی پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں، کوئی شخص انہیں بلانے کے لیے تیار نہیں، یا وزارت خارجہ کے کسی ترجمان کو لائن پہ کیوں نہیں لیتے؟ آپ کو پتا چلے کہ پاکستان کی سرکار کے ایک ملازم نے اگر ایک لیٹر خود سے لکھ کے بھیجا ہے تو وہ بات اب لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ اس کو جو سپن دیا جا رہا ہے ان سے پوچھا جائے کہ وہ آنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ میں ذرا اگر وہ نہیں آنے کو تیار ہوں گے، سنیے، اگر وہ نہیں ہوں گے تیار تو ہم انہیں پارلیمان میں لے آئیں گے، ایسا تو اب کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا، اب تو ان کا نام کھل ہی گیا ہے۔ لیکن وزارت خارجہ کے کم از کم ترجمان کو تو آپ وزیر خارجہ کو بلا لیں، وہ تو سیاسی فیس ہے نا، تو شاہ محمود صاحب کو بلائیں اور ان کو بولیں کہ یہ ڈاکٹر اسد کا مراسلہ ہے یا امریکہ کا خط ہے، اور یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی میں یہ ذرا اعجاز چودھری صاحب سے ذرا پوچھ لوں۔ اعجاز چودھری صاحب، یہ امریکہ والا جو معاملہ ہے، آرمی چیف کی ایک لائن ہے، وہ کہتے ہیں تعلقات اچھے ہونے چاہیے، وزیر اعظم بات کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑی کھلم کھلا سازش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا میں کھل کر امریکہ کا نام لیتا ہوں۔ سر کیا کرنا ہے امریکہ کا؟ ویسے رحمان اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کل جو پرسوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں جوائنٹ چیف تھے، اس میں تینوں افواج کے کمانڈرز تھے، اس میں سیکرٹری خارجہ تھے، اس میں سارے متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، منسٹریز ہیں، ان کے سربراہ تھے۔ اگر نہیں تھے تو ہمارے اپوزیشن کے دوست نہیں تھے، اور اس کا جو بھی کمیونیکے ہے وہ باہر آ چکا ہوا ہے، اور اس میں یہ ثابت شدہ ہے کہ انہوں نے رجیم چینج کی بات کی ایکسیپٹ کیا ہے۔ آپ کسی ادارے پہ تو اعتبار کر لیں، یعنی صرف آپ کا ریٹورک سنتے چلے جائیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ کمیونیکے یا اسے دستاویز واٹ ایور یو سے وہ پیش کر دیا ہے، اور اس کا جوابی جو ایک یعنی وہ یہ تھا کہ بلوایا گیا ناظم الامور کو وزارت خارجہ سے، اور اس سے پروٹیسٹ کیا گیا ہے، اسے کہا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات کہ ہم تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، اس کے کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے۔ ہم نے تو کسی کو انگیخت نہیں کیا، یعنی حالات کو خراب کرنے میں تو کسی دوسرے نے رول ادا کیا ہے۔ اگر ہم اس ملک کا نام نہیں لے رہے تھے اور لے دیا ہے تو میں تو پہلے دن لینا چاہتا تھا۔ 101 سال پرانا آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس لیے نہیں ہے، بڑے بڑے قانون دان اور ماہرین اس کے اوپر اپنی رائے دے چکے ہیں کہ ہمارے ملک کے خلاف۔ مگر وہ تو سر چودھری صاحب قانونی معاملہ ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بھی چاہتے ہیں، لیکن جو ڈیمارش دے دیا وہ پاکستان نے اپنے احتجاج بھی جو ہے وہ ریکارڈ کرا دیا۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فرینڈز ناٹ ماسٹر۔ اچھا ہاں، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، یہ میں نے نہیں کہا، یہ حکیم الامت نے کہا ہے، آپ کے مفکر پاکستان نے کہا ہے، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی، یعنی not at the cost of your یعنی فریڈم، آپ کی آزادی کے قیمت پر نہیں۔ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، صرف ہم نے یہ کہا انہیں کہ اس مرتبہ یہاں سے بیٹھ کے آپ افغانستان میں نہ تو سرویلنس کر سکیں گے، نہ یہاں سے بیٹھ کے ہمیں، آپ نے کہا یہاں آئیسس ہے، یہاں پر داعش ہے، یہاں پہ افغان طالبان ہے، تو یہاں سے بیٹھ کے آپ کاروائی۔ بات تو اتنی سی ہے، بات تو اتنی سی ہے کہ ہم سرمائی اولمپکس میں چلے گئے، بات تو اتنی سی ہے کہ اپنے دوست کے خلاف جو سو کالڈ ڈیموکریٹک کانفرنس ہو رہی تھی ڈیموکریسی کے اوپر، اس میں نہیں گئے۔ یعنی تھوڑی سی بات تو یہ ہے کہ آج نہیں، کئی ماہ پہلے دورہ طے ہوا تھا، اور چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری از آتھورائزڈ، حالانکہ یہ فیکٹ ہے، سروسز
آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سفیر نکالنے کی بات نہیں ہے، ذرا یہ پوچھئے کہ OIC میں ابھی تو کوئی ایسی بات سفیر نکالنے کی تو نہیں ہوئی ہے نا جی، ہم تو بالکل ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں نے کہا چودھری صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، ان سے پوچھئے آپ نے ایک ایسے ملک کو جو پاکستان کا آئین پارلیمان کے اندر غداری کرا کے سبورٹ کرا رہا ہے، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ غداری کے کیسز ہونے چاہیے، اس کو OIC کی میٹنگ میں کیوں بلایا؟ ٹھیک ہے، وہ چار جی چودھری صاحب کیا نہیں میں سمجھا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسے ملک کا جس کا پتا چلا کہ وہ سازش کر رہا ہے، یہ تو چارج ہی بڑا سیریس ہے اگر کوئی ملک میں آپ کو پھر OIC میں کیوں بلایا؟ سنیں میری بات، وقت کے ساتھ نا میں انشاءاللہ تعالی مصدق میرا بھائی ہے، اس کو اس کا جواب دوں گا سر دست۔ میں اتنی بات آپ کو کہہ دوں، جس کو یہ پتا ہو کہ ایک نہایت اہم کانفرنس صرف 12 دن کے بعد ہونے جا رہی ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور صبر کرنے کے بعد سر ایک برپا ہو جانے دیا۔ آپ مجھے بتائیں نا سر، ایک بریک کے بعد 57 ممالک ہیں اور دوسری طرف ہم اس قصے کو چھیڑ کے تو اپنے لیے مزید امبیرسنگ سچویشن سر صاحب میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں جی، ایک بریک کے بعد ایک ایسا ملک بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ قادر بھائی، امریکہ والا جو ایشو ہے یہ اس پر آگے کس طرح سے بڑھنا چاہیے؟ اعجاز صاحب نے کہا کہ ہم سارے تعلقات تو منقطع نہیں کر سکتے یا سفیر نکالنے تک تو بات نہیں آ سکتی، لیکن ایک ڈیمانڈ تھا وہ دے دیا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مذمت کر دی ہے، لیکن تعلقات تو رہنے چاہیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ OIC سے امریکہ کا کیا واسطہ جو اس کو بلایا، تو ممبر بھی نہیں ہے۔ نمبر ایک بات، کیا مجبوری تھی مجھے نہیں پتا۔ شیف علی زرداری صاحب نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا ہے، آدھا کمپلیٹ پر اس نے 1 انچ نہیں بڑھایا، کیا مجبوری ہے، کیا خوف ہے، مجھے نہیں پتا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو پہلے عدم اعتماد کی تحریک آ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، پھر انہوں نے لوٹے کا درنا شروع کر دیا ہے، کے بعد پھر نواز شریف کے اوپر شروع کر دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے امریکہ کے اوپر کر دیا۔ تو بھائی میری بھائی آپ ایک لائن تو پکڑ لو، یو ٹرن کے تو آپ قائد ہو پہلے سے، لیکن سوال یہ ہے آپ مجھے بتاؤ کہ میں اس کے ساتھ معذرت کے ساتھ وہ جو سلامتی کمیٹی میں جو ڈسکس ہوا ہے وہ کیا ڈسکس ہوا ہے، ذرا وہ تو بتا دے۔ وہ ڈسکس یہ نہیں ہوا جو عمران نیازی صاحب نے کہا کہ امریکہ نے پیسے کے ذریعے ہمارے سیاستدانوں کو خرید کے اور میری حکومت کو کر رہے ہیں، نمبر ایک بات۔ دوسرا انہوں نے یہ بولا وہ سازش کر رہے ہیں۔ نہ اس سلامتی کمیٹی میں یہ تھریٹ والا ڈسکس ہوا ہے، نہ پیسوں والا ڈسکس ہوا ہے، اور ڈسکس صرف یہ ہوا ہے جن کی اپنی جو فنڈر، میں فنڈر کہوں گا ایسے لوگوں کو، وہ جو فنڈر انہوں نے بٹھایا انہوں نے جو مراسلہ خط کو مراسلہ میں تبدیل کر کے جھوٹ موٹ کے کرو، میں نہیں جانتا اس شخص کو، یہ یقیناً ریسنٹلی ریٹائر ہونے والا ہوگا، اس محمود قریشی نے کوئی اثر دیا ہوگا، یہ جھوٹا چلو اگر سچا بھی میں مان لوں تو آپ بدقسمتی سے اب ذرا اس کو بحث کو سمیٹنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اب ڈپلومیسی بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہو سکتی کہ یا تو آپ بالکل ہی دشمن ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ درمیان میں گرے ایریا ظاہری بات ہوتا ہے، ہم نے ڈیمارش دے دیا، احتجاج اپنا ریکارڈ کر دیا، مگر یہ پرائم منسٹر نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کہا کہ میں کوئی اینٹی امریکن نہیں ہوں، لیکن ہمیں اپنے انٹرسٹ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ دیکھیے پورے ملک میں آپ غدار اور سازش کہہ کے ایک آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دعوت دے رہے ہیں جتھوں کو کہ وہ سڑکوں کے اوپر آئیں۔ بے شک آئیں، ضرور آئیں، ان کا آئینی حق ہے، مگر کہیں آئین میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ نہیں کہا کہ ان کے بچوں کو یہ کر دو، ان کے بچے اسکول نہ جائیں، ان کی بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو، کہیں آئین میں یہ تمام تھریٹس نہیں درج۔ اور آپ یہ کہی جا رہے ہیں، ایک طرف آپ اتنا اس کو آگ لگا رہے ہیں کہ ہر ایک دن میں 2 تقاریر کے اندر آپ غداری کر رہے ہیں۔ وہ جو 2 وزراء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن آئی ہے اس میں 3 لوگوں کے نام ہے، 3 لیڈران کے نام ہے، تو مجھے بتائیے وہ کاغذ کس طرح سے، بتائیے نا، یا قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیں یا ابھی قرآن کو یا خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ دیں کہ وہ جو کمیونیکیشن آئی ہے، جو مراسلہ آیا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نام کہ یہ لوگ ہیں جو اعلی کار بنے، اور اگر یہ نہیں لکھا ہوا تم وزارت خارجہ کے ترجمان کو بلائیں، اور اگر اس کو نہیں بلانا اور یہ بھی قرآن پہ یا خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ کہنے کو تیار نہیں، تو پھر الزامات جب لگا رہے ہیں
تو یہ بتائیے کہ جو جھوٹا الزام لگائے اس کے لیے قرآن میں کیا سزا مقرر ہے؟ ڈاکٹر صاحب آئی رن شارٹ آف ٹائم جی، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق صاحب، قادر مندوخیل صاحب، اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس ڈیبیٹ میں موجود ہیں. لیکن کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا. تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے کل کا سب کو جو ہے وہ انتظار ہے. آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.